मैं सादगी से तैयार होकर इस कमरे में बैठी थी। मेरा कुछ देर बाद निकाह हो रहा था। मेरे दिमाग में अपनी बेटियों की फ़िक्र सवार थी। वैसे तो मैं घर से आते ही अपने बेटियों को खाना बनाकर दे आई थी। मेरी बड़ी बेटी अब 14 बरस की हो चुकी थी और वो घर का कामकाज कर लेती थी। जब भी मैं 3 रोज़ के लिए घर से गायब होती, बेटी को समझा देती कि वो घर का काम संभाल लेती और अपनी छोटी बहनों को खाना वगैरह भी बना कर देती। मगर मैं माँ थी, फितरी तौर पर मेरे दिमाग पर फिर भी उनकी फ़िक्र सवार रहती थी। मेरा मुसलसल हर दूसरे माह 3 रोज़ के लिए घर से गायब होना मेरे इर्द गिर्द वालों को और बच्चों को ठनका रहा था। इससे पहले के लोग चौंक कर इस मामले में दखल देते, मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती थी। आज आखिरी बार मैं निकाह मता के लिए आई हुई थी। मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द के साथ हो रहा था जिसकी उम्र 70 साल के करीब थी। मैंने इस मर्द को नहीं देखा था। राजदारी से हमारा निकाह मत्ता करवाने वाले एजेंट ने मुझे इस बूढ़े के बारे में तफसीलात बताई थी। फ़ोन पर कहने लगा, बूढ़ा 6 रोज़ के लिए 6 लाख देने को तैयार है। बस उसे एक सेहतमंद तवाना औरत की ज़रूरत है। मैं नहीं जानती थी इस बूढ़े की क्या मजबूरी थी, वो क्यों आर्जी निकाह करना चाहता था, मगर ये निकाह मेरी अशद ज़रूरत थी। 6 लाख का सुनकर मैंने फ़ौरन निकाह के लिए तैयार हो गई। अब मैं वैसे भी कोई छोटा मोटा कारोबार करके घर चलाना चाहती थी और हर दूसरे तीसरे माह पैसे बनाने के लिए किसी अनजान मर्द के साथ 3 दिन का निकाह करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं अपने मरहूम शौहर से वफादारी का हर वक्त दावा करती थी। उसकी मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की और अपनी 3 मासूम बेटियों को भी तनहा पाला था। मगर दूसरी जानब मैं इतनी मुश्किल का शिकार हो चुकी थी कि पैसा कमाने के लिए एक तो ना जाने कितने अनजान मर्दों के साथ निकाह करके अपने मरहूम शौहर से बेवफाई कर रही थी, बल्कि खुद मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था। मुझे हर किस्म के मर्दों को बर्दाश्त करना पड़ता था। 3 रोज़ के लिए मुझे अपने निकाह में लेने वाले चंद मर्द तो ऐसे थे जिनकी कोई दी गई तजलील मुझे बोलती नहीं थी। मैं नहायत खूबसूरत औरत थी, बिल्कुल जवान और अपनी उम्र से कहीं छोटी लगती थी। कोई मुझे देखकर नहीं कह सकता था कि मैं 40 बरस की थी। मैं अब भी चाहती तो किसी मर्द से शादी करके इज़्ज़त से अपना घर बसा सकती थी, मगर मैं किसी मर्द से सारी उम्र के लिए जुड़ना नहीं चाहती थी। मजबूरन मैंने ये रास्ता इख्तियार किया था, मगर अब मैं थक चुकी थी। इस बूढ़े के बारे में मैंने सुना तो यही सोचकर चली आई कि 6 लाख एक साथ मिल जाने पर मैं कमाई का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम कर लूँगी। मैं नहीं जानती थी मेरे आखिरी कोशिश मेरी संगीन गलती साबित होने वाली थी। मैं शुरू में अपनी मजबूर होने के बावजूद बहुत महतात रही थी और हर बार निकाह करने से पहले मर्द के बारे में अच्छे से छानबीन कर लेती थी, मगर इस बार जल्दबाजी और ढेरों पैसा कमाने की लालच में मैंने बूढ़े को बारे में कोई मालूमात हासिल ना की और फ़ोन सुनते ही अगले रोज़ यहाँ आ गई। अब सादगी से तैयार मैं निकाह होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं उलझी हुई थी। इस बात 3 के बजाय 6 रोज़ की बात थी हुई। मेरी बड़ी बेटी बहुत कम और गोद सरजगूर रहने वाली बच्ची थी, मगर छोटी दोनों को अब मेरा 3 दिन घर से बाहर रहना खटकने लगा था। वो मुझसे सवाल करने लगी थी और नागवारी का इजहार करती थी। मैं जानती थी बच्चियां अब स्कूल जाने वाली हो गई थी, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। मेरा 3 दिन के लिए गायब हो जाना मेरी बेटियों को शक में मुब्तला कर रहा था। उन्हें लगता था कि मैं किसी नाजायज़ काम में मुब्तला हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को कभी हकीकत नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी निकाह मता हलाल अमल नहीं है। पहले से मुतय्यन मुद्दत तय करके किया जाने वाला निकाह सरासर नाजायज़ होता है और निकाह मता में ऐसा ही होता है। वक़्त मुकर्रर कर लिया जाता है, उस मुकर्रर वक़्त पर खुद ब खुद तलाक हो जाती है। निकाह मता को इस्लाम से कबल जायज़ निकाह माना जाता था, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर निकाह मता को नाजायज़ और क़यामत तक हराम करार दिया था। अपने दिल की तस्कीन और ख़ुद को झूठी तसल्ली देने के लिए मैं निकाह मता करती थी, मगर दिल में अंदर कहीं ये ख्याल अक्सर सर उठाता कि मैं निकाह के नाम पर ही वही गुनाह कर रही थी जिस गुनाह से बचने के लिए मैं खुद को हर बार 3 रोज़ के लिए एक अनजान मर्द से बांध लेती थी। मेरे हालात मेरे नज़र में इतने बुरे थे कि मेरे पास निकाह मता से पैसे कमाने के अलावा कोई और रास्ता ना था, मगर ये खुद को बुरी करने के कोई मकूल दलील नहीं थी। मेरी बेटियां ज़हीन और आज के दौर की लड़कियां थीं। अगर मैं उन्हें इस निकाह के बारे में बता भी देती तो इस पर सवाल उठाती। जो काम नाजायज़ हो उसे चाहे जिस मजबूरी में भी किया जाए वो नाजायज़ ही रहता है। इसलिए मैं भी कभी चाहकर अपनी बेटियों को ये सच नहीं बता पाई कि मैं नाजायज़ तल्लुकात नहीं बनाती थी, बल्कि अनजान मर्दों के साथ 3 रातें गुजारने के लिए निकाह मता करती थी। दूसरे अल्फाज में ये भी कि जिस्म फरोशी था और यही बात मुझे ज़बान बंद रखने पर उकसाती थी।
حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی، انہیں اپنی ماں فاحشہ لگنے لگی تھی۔ میں پریشان سی سوچوں میں گم ہو بیٹھی۔ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا، میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا۔ پہلی بار 3 کی بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز کے بعد میں اس بڑے سے آزاد ہو جاتی، تب میں اپنے گھر جا سکتی تھی۔ میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو ٹھٹک گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ کو گھر پہنچاؤں۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ مرد خود لے جاتے تھے، اور زیادہ تر گھر لے جانے کی بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس ڈرائیور نے مجھے گاڑی میں گھر لے گیا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر دی گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً مجھے کسی ہوٹل میں لے جاتا اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا۔ میں اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی تو ایک ملازمہ نے مجھے رستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی۔ مجھے واپس لوٹ جانا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا تھا۔ کمرے میں صرف یہی بوڑھا موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اسی کے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں حواس باختہ سی سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنے تھے، جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی میں اطمینان سے نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہٹ پیدا ہوئی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا، میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز بعد بوڑھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا۔ میں عام سی عورت تھی۔ میں نے ہر عمر کے ہر شکل و صورت کے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا، مگر اس بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت خوفناک بنا رہے تھے۔ میں جو 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر بول رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر کے آئی تھی اور میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی۔ بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی۔ کہنے لگا، میں بہت اصول پرست انسان ہوں۔ نہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی بات کے نفی برداشت کر سکتا ہوں۔ اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ میں بالکل رحم نہیں کھاتا، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی روز باور کر رہا ہوں۔ بوڑھے کی بات پر میں پریشان ہوئی۔ اس کے اصول پرستی کا تو مجھے یہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چند روز کے لیے آئی مہمان عورت کو بھی اپنے اصول اور گھر کے طور طریقے بتا رہا تھا، اور مجھے پہلے دن یہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس کے گھر میں رہنا ہوگا۔ اس انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے نکاح متا کر کے نہیں لایا تھا، بلکہ لونڈی بن کر میں اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے اس کے لہجے کو شدت سے محسوس کیا تھا، حالانکہ میں پہلے بھی ایسے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ کچھ مرد عارضی نکاح کر کے میرے ساتھ بالکل باندیوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ ڈانس جمانا اور تذلیل کرنا ان کے مشاغل میں شامل ہوتا تھا، مگر اس بوڑھے کا مجھ پر اس طرح سے حاکمیت جتانا مجھے ناگوارا گزر رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں اسے 2 ٹوک اسے بتا دوں کہ میں صرف اس گھر کے 6 روز کے لیے آئی ہوں، اور یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی۔
ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی، مگر اس کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہ پائی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ تب اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ میرا دماغ تو اپنے گھر پر اٹکا ہوا تھا اور میں جلدی اس بڑے کے گھر سے آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نکاح متع میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہیں اگر مرد طے شدہ وقت سے پہلے اکتا جائے اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلد دل بھر جائے، حالانکہ میری سوچ بالکل ناممکن تھی۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان عورت تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بڑا جیسا بدصورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے دی گئی اپنی رقم پائی پائی کا حساب مجھ سے لے گا۔ اس بڑے کے بارے میں میری صرف یہی سوچ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بڑے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی۔ ایک دن میں میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے۔ وہ مجھے انسان کے بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا، میرے انکار کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا۔ میری بے زری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بدتر ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ میں اس کی کراہٹ کا شکار ہوں۔ یہ بات بڑے کے لیے توہین ثابت ہوئی۔ وہ پہلے روز مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے اندر اتنی سختی آتی چلی گئی کہ وہ مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کے زر خرید غلام ہوں۔ میری اکاہٹ بڑھتی رہی۔ بڑے کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں بھی مشکوک ہوتی تھی۔ اس کے رویے کے برعکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ مرد یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا تزیہ خیز امیز تھا؟ مگر کہنے لگا، میں تمہیں اچھی اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حسین تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگی۔ مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسن کی نہ تعریف چاہتی تھی، نہ ہی مجھ سے اس کا سراہنا برداشت ہوتا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، مگر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بوڑھے کا انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے بنا بحث کیے میں نے ایک لباس پہن لیا۔ وہ نہایت مہنگا گہرے رنگ کا لباس تھا۔ خوبصورت زیب تن کرتے ہی میرا حسن دلکشی مزید نکھر کر سامنے آ گئی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے ہمیشہ ہلکے رنگوں کے لباس پہنے تھے۔ میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا تھا۔ ایک بدرنگ سی چادر اوڑھے رکھی تھی۔ ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاح متع کرتی، اس کے لیے ایک ہی میرون رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ ہر بار وہی لباس پہن کر اب وہ لباس بھی اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے مرعوب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا، اس اینجل نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی کہ میں تمہیں اتنی مہنگت قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے کے 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا مطلب تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ 2 روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سنور دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اس گن سے کھانے لگتی۔ میرے دل سے اس بری طرح کے بیزار ہو چکا تھا۔ 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون سے گزاروں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا ہوا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے دیے گئے تحفے تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 روز برق لباس میں نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں اس عالیشان گھر میں رہائش کے آخری دن مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں نے اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا۔ وہ اپنے مالک نکاح متع سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدگی شادی کر کے اس کے گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا، مجھے اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضبط کر کے رہ گئی۔ میں پہلی 6 رات اس بڑے کے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ میرا 6واں روز تھا اور نکاح میں طے شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا ایک طرف سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپسی اندر جا کر گئی اور بڑے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزرا
جب بوڑھا گھر لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دے وہ مجھے گھر جانے دے۔ میں نے کہا میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، ویسے بھی میرا وقت پر پورا ہو چکا ہے، میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار لیا۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا رہا اور تب اس نے مجھے جواباً جو بات کی وہ میری ہوش اڑ رکھ کر کہنے لگا، میں نے تم سے نکاح متاح نہیں کیا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ طے نہیں کیا، میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا اور اب تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے باہر جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے، میں ہکی بکی سی چچک زدہ چہرے والے بڑک کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اس اطمینان میں سمجھ نہ آیا، وہ اس لیے میرے لیے اتنی خریداری کرتا رہا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے باز پر بلبلا کر رہ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا، میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے پیسوں پر نکاح متاح کیا تھا، میری 3 معصوم بچیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں ہوں، اگر تمہیں مجھے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بڑا تمیز سے ہنس پڑا، کہنے لگا اب مجھے دمکانے کا کوئی فائدہ نہیں، نکاح کر کے تم آ چکی ہو، میرے ملازمین گواہ ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں، پہلے روز سے ہی ان سب سے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن ہو تم، اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو، اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا، کیونکہ میں نے اسے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند جوان بیوی چاہیے۔ بوڑھے کے انکشاف پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، میں 2 مردوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن چکی تھی۔ وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی، مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی، نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزارے تھے۔ محلے والے اچھے تھے مگر میں اس معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی، اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ نکاح متاح کے نام پر میں ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت میں اسی طرح خوف کا شکار رہتی تھی، نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں کس حال میں ملیں گی۔ ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کی حفاظت کی تھی، مگر میں سبق حاصل کرنے کی بجائے اگلی بار پھر سے جو مراد زیادہ پیسے لے کر آفر کرتا میں اس سے نکاح کر کے چل پڑتی تھی۔ اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے آخری بار وہ ناجائز نکاح کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر شاید میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، میں نے اس کی منتیں کرتی رہی، وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی مانا۔ کہنے لگا مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی۔ میں تمہیں ماہانہ اتنا خرچ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بڑے کے گھر میں کبھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں بے بس سی چیختی رہی، اسے دمکا رہی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ میں پولیس کا بھی سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ اگر میں کسی بوڑھے کے گھر سے فرار ہو جاتی تب بھی میں مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ نکاح متاح ناجائز کام تھا۔ کچھ لوگ تو اسے نکاح ہی نہیں کہتے، یہ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، میں اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاح متاح کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا سکتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس زندان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے اذیت تھی۔ وہ مجھ پر زبردستی اپنا حق جتانے لگا۔ میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ 6 روز میں نے صرف اسی لیے برداشت کیا تھا کہ مجھے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میری ساری زندگی پلٹ کر اسے دیکھوں گی بھی نہیں۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی۔ یہ چند روز کی پریشانی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس عالیشان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز میں اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے نے
کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سنوار کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ اگر میں کبھی غصے اور نفرت سے انکار کرتی تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگتا تھا۔ اس کے دل میں واقعی رحم نہیں تھا۔ میں چند دنوں میں ہی تھک گئی۔ کمزور سی عورت تھی، غلطی کر بیٹھی تھی، اپنی غلطی کی سزا جھیلنے کے علاوہ اب اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے اس کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ نفسانی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح ہمیشہ استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھے کی پہلی بیوی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ رہی۔ اس کے 2 بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، مگر وہ جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر رابطہ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا اکیلا تھا اور سہارے کا متلاشی تھا۔ میری لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی۔ اس نے میری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا۔ اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 15-10 روز گزر گئے تھے تو میری ضد دم توڑ گئی تھی۔ میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلوا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میرے ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے بلوا لیا تھا۔ تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوف زیادہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جنہیں انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی رہتی تھی، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادام تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید یہی میری آزمائش تھی جس میں ناکام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی آپ فکر مت کریں، جیسا کہیں گی ہم ویسا ہی رہیں گے۔ مگر اب اس گھر میں اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھی محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہمسائے گھر والے انکل بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے اور ہم سے کہتے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھی، جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں اس موڑ تک میں لائی تھی۔ ان کے کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوف زیادہ تھیں، مگر مجھے کبھی کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ انہیں میں نے اتنا اعتماد بھی نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع ہو گئی۔ مجھے اس روز سمجھ آئی اللہ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے گاں غلاموں جیسا رویہ رکھ دیا، مجھے میری بیٹیوں کی نظروں میں ہی گرا دیا۔ جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم اور ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔